अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन मुकर्रम, मैं आपका मेज़बान शेख मोहम्मद सूफ़ी आज निकाह मसनूना के प्रोग्राम में हम लोग जो है दीनी मसाइल का खुसूसी प्रोग्राम लेकर आए हैं जो रमज़ान से मुताल्लिक़ है। आइए नाज़रीन इकराम, हम आज रिश्तों को रोकते हैं और खुसूसी प्रोग्राम को लेते हैं। चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है। हमारे दरमियान मौजूद है फ़ज़ीलतुल शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान जामई हफ़िज़ुल्लाह, हम उनका इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, ये रमज़ान का महीना है तो हम रमज़ान ही की बात करेंगे और कुरान की बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चूँकि देखिए आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट होते रहते हैं, कई प्रोग्राम होते हैं कि सहरी में ऐसा खाना, इफ्तार में ऐसा खाना, आपको कमज़ोरी नहीं होती, वीक नहीं होते, ये उसके लिए ये ग़िज़ा लेना, उसके लिए ये शरबत लेना, उसके लिए तक़वियत बख्श ग़िज़ाएँ लेना। ऐसा अगर हम तारीख़ इस्लाम के औराक़ को हम पलटते हैं तो देखते हैं सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कैसे कैसे जो है इफ्तार की, कैसे कैसे सहूर किए। जानते हैं आप लोग इफ्तार किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा खजूर दस्तियाब हो तो कर लेते थे, नहीं तो खजूर की गुठली ही को चूस कर पानी पी कर जो है इफ्तार करते थे। और हम हैं कि यहाँ पे ये डिबेट चल रहा है कि उसको क्या करना चाहिए, कितना इसमें डॉक्टर बैठ जा रहे हैं, बैठ के कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन बैठ रहे हैं, ये लेना वो लेना ठीक बहुत बेहतर है, लेकिन तक़वा क्या है हम थोड़ा सबसे पहले उसको देखें। देखिए नाज़रीन इकराम, रमज़ान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, हम जो है ज़रा साइंस की नज़र से देखते हैं। यानी मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ 5-6 साल कब 3 अक्टूबर 2016 की बात है। योशिनोरी जापान का एक साइंटिस्ट था, योशिनोरी ओशिनो, जिसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। 10 करोड़ रुपये भी मिले और नोबेल प्राइज़ का हकदार भी बना, मशहूर साइंटिस्ट भी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप देखिए उसने बताया क्या, आप सुने तो हैरत करेंगे। 20 से 25 दिन तक सुबह से लेकर शाम तक ना एक दाना खाने का इस्तेमाल करें और ना एक ख़तरा पानी का इस्तेमाल करें। और इसी तरह तसलसल अगर आपका 20 से 25 दिन तक अगर होता है तो आपकी सेहत मुकम्मल तंदुरुस्त और तवाना हो जाती है। यहाँ तक कि उसने ये बात कही कि कैंसर जैसी मुझी बीमारी भी ख़त्म हो जाती है उससे। और ये भी बताया कि वो चूँकि वो बायोलॉजिस्ट था, खलियों का जो सेल्स होते हैं तो उसका था, माहिर था वो, तो उसने बताया कि हमारे जिस्म में ये तो कुदरती ऐसी सलाहियत रखे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो गंदे हमारे जरासीम होते हैं उनको अच्छे जरासीम खा के तंदुरुस्त तवाना होते हैं। ना सिर्फ ख़ुद तंदुरुस्त तवाना होते हैं बल्कि हमारी बॉडी, हमारे जिस्म को भी तंदुरुस्त तवाना कर देते हैं। तो याद रखिए, आपको मैंने इतनी प्यारी बात बताई है कि एक साइंटिस्ट जो है जापान का ये बता रहा है कि 20 से 25 दिन तक अगर सुबह से लेकर शाम तक अगर बिना खाए पिए अगर रहते हैं तो आपकी बॉडी मुकम्मल सेहतमंद हो जाती है, जितने भी किस्म की बीमारियाँ हैं वो तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो आपसे अदबन गुजारिश, आज अगर ये बात सुने हैं, अगर कोई नहीं रहते हैं किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से, आप रोज़ा रखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस रमज़ान के महीने के मुनासिबत से सवाल करते हैं फ़ज़ीलतुल शेख से। शेख, रमज़ान मुबारक और नुज़ूल कुरान से मुताल्लिक़ कुछ तफ़सीलात बताएं, चूँकि वक्त नहीं रहा है इसलिए इसकी थोड़ी सी तफ़सीलात अवामुन्नास को बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन, मैं इस मौके पर आप तमाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुबारका से फैज़याब होने के लिए हमें सेहतमंद रखा, तंदुरुस्त रखा और फिर ये नादिर मौका हमें इनायत फरमाया। दुरूद व सलाम हो नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनके ज़रिए से हमें
ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوئی، جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے دین کو جانا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی۔ آپ نے سوال کیا رمضان المبارک کے تعلق سے اور نزول قرآن کے تعلق سے۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں، رمضان المبارک یہ سارے مہینوں میں فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اس ماہ کی 30 اور 29 تاریخ تک روزوں کو فرض کیا، یعنی 29 اور کبھی 30 روزے جی اس ماہ میں رکھے جاتے ہیں، اللہ نے فرض کیا۔ جی سوائے مسافروں کو رخصت ہے، جی بیماروں کو رخصت ہے، اور خواتین کو ان کے بعض مخصوص اوقات میں ان کے لیے رخصت ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ ورنہ اگر کوئی شہر میں مقیم ہے، جی صحت مند ہے، جی تو اس کے لیے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس امت کے اوپر جو روزے فرض کیا ہے تو اس سے پہلے کسی اور امت پر فرض نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض کیا تھا، اور اس امت پہ بھی روزوں کو فرض کیا ہے۔ ہاں، طریقہ الگ تھا، انداز الگ تھا، لیکن روزے ان پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور روزے اس امت پر بھی فرض کیے گئے۔ پہلے والوں پر روزے فرض کرنے کا مقصد اور اس امت پر روزے فرض کرنے کا مقصد اللہ نے واضح کر دیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میں آپ کو بتا دوں، روزہ جس کے ذریعے سے بندے کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، بندے کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ جی سبحان اللہ۔ روزے کے ذریعے سے بندہ اعمال صالحہ میں کثرت کرنے لگ جاتا ہے، کثرت سے اعمال صالحہ کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے بندہ بہت سارے برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ایک مہینے کے روزے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، جی یہ صبر کا مہینہ ہے، جی جی یہ غم خواری کا مہینہ ہے، جی غریبوں اور محتاجوں کی خبرگیری کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ۔ جی اپنے اعمال کی اصلاح کا مہینہ ہے، بے شک، اللہ کا تقرب حاصل کرنے والا مہینہ ہے، بالکل۔ اور بہت سارے بے حیائیوں سے، برائیوں سے دور رہنے والا مہینہ ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، الحمدللہ۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جی اور سارے سرکش جن اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وصفدت الشیاطین ومردت الجن، جی تو سرکش شیاطین اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جی یہ اہل ایمان کے قلب پر حملہ نہیں کر سکتے، جی یہ ان برائیوں کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ جی تو اس مہینے کی شیخ، میں درمیان میں کچھ پوچھوں، سرکش شیاطین اور جن کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، تو کیا چھوٹے شیطان وغیرہ کو جو ہے ان کو کھلی چھوٹ رہتی ہے؟ اس کے تعلق سے ایک بات جان لیجئے، جی جب کسی محلے میں فساد برپا ہوتا ہے یا شہر میں فساد برپا ہوتا ہے جی تو وہاں پر پولیس سب سے پہلے بڑے بڑے سرکش لوگوں کو جی جی یا روڈیوں کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ ہر ایک کو گرفتار نہیں کرتی، بڑے بڑے جی سرغنوں کا وہاں سے صحیح انتخاب کر کے ان کو اٹھا لیتی ہے۔ جی بالکل صحیح۔ بس اللہ تبارک و تعالی ایسے سارے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے جی جو زمین کے اندر سرکشی کرتے ہیں جی اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جی جی ایسے لوگوں ایسا جکڑ دیا جاتا ہے جی کہ یہ اہل ایمان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جی اس کے علاوہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، جی یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جی یہ مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس مہینے سے ایک مومن بندے کو پوری طرح فیض حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ اور اس میں دیکھیے، سابقہ میں سحری کا نظم نہیں تھا، روزہ شروع ہوتا تھا جی نماز مغرب سے، تو جی پھر دوسرے دن
اسی وقت میں ختم ہوتا تھا، یعنی مغرب سے مغرب تک. جی. جی لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت پر رحم فرمایا، جی اس میں سحری کا نظم رکھا گیا ہے، جی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری میں برکت ہے، الحمدللہ. سحری کھانے میں برکت ہے. جی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت اس وقت تک خیر اور بھلائی پر رہے گی جی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرے گی. جی یعنی جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا غروب آفتاب کے ساتھ روزہ کھول لینا چاہیے، جی اور صبح سحر کے آخر وقت اذان فجر تک، جی اذان فجر تک جی یہ اس وقت تک سحری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی جو آخر وقت سحری کرے گا جی اور غروب آفتاب کے ساتھ روزہ کھولے گا جی یہ خیر اور بھلائی پر رہے گا. ماشاءاللہ. جی تو یہ رہا رمضان کے تعلق سے میں نے مختصر سی بات بتائی ہے جی وقت کے لحاظ سے. جی دوسری بات قرآن سے متعلق. قرآن سے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے، جی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، جی آسمانی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، جی اس میں ہدایت ہے، جی یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. جی اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام پر اپنی کتابیں اور صحیفے نازل کیے، جی جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ جی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. جی تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر، بے شک. انجیل نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، جی قرآن کریم نازل ہوئی اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے جی کہ اس کتاب کی حفاظت خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لی ہے، الحمدللہ. جبکہ سابقہ کتابوں میں اگر آپ دیکھیں گے جی اس میں رد و بدل کیا گیا، جی تحریف کی گئی، ترمیم کی گئی، احکام کو چھپا دیا گیا. جی لیکن قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، یہاں تک کہ زیر اور زبر جس انداز سے نازل ہوا الحمدللہ آج تک اسی انداز میں ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے قیامت تک یہ اسی انداز میں رہے گا انشاءاللہ. جی اور جی جب یہ قرآن کریم نازل ہو گئی جی تو پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کریم کے اندر جی سابقہ انبیاء اکرام کے واقعات بھی ذکر کیا، جی سابقہ قوموں کے عذابات کے تذکرے بھی کیے، جی صالحین لوگوں کے تذکرے بھی کیے، جی اور پھر جنت کی بشارت بھی اس میں دی گئی ہے، جی جہنم سے ڈرایا بھی گیا ہے، اس میں جی نصیحتیں بھی کی گئی ہیں. جی ایک جامع کتاب ہے جو ہماری زندگی کے ہر گوشے سے تعلق رکھنے والی ہے. جی ہماری زندگی کا ہر مسئلہ جی قرآن مجید کے ذریعے سے حل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جی ہر چیز کو رکھ دیا ہے. ماشاءاللہ. جی اور قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے جی اس کی خصوصیت بڑی نرالی خصوصیت ہے. جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے جی جو سب سے زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، جی جس کی ذات ذوالجلال والاکرام ہے، جی رحمان و رحیم ہے، جی اس رب کا کلام ہے. تو اس نے اس کلام کو نازل کیا جی روح القدس کے ذریعے سے، جی روح الامین کے ذریعے سے، جی امانت دار فرشتے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا. بے شک. تو اس طریقے سے جی جبرائیل امین جی افضل الملائکہ قرار دیے گئے، جی اور اس کے بعد دنیا کے اندر جی جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا جی وہ افضل البشر ہے. جی ساری انسانیت کے اندر سب سے بہترین شخصیت، جی سب سے بہترین انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جی تو آپ کو افضل البشر قرار دیا گیا. جی تو اللہ رب العالمین اللہ ذوالجلال والاکرام نے جی افضل الملائکہ کے ذریعے سے افضل البشر پر اس قرآن کو نازل کیا. جی پھر جس مہینے میں نازل ہوا جی وہ مہینہ خیر والا مہینہ، جی اور جس رات نازل ہوا وہ رات خیر والی رات، جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بالکل. یہ لیلۃ القدر ہے، جی اس کو خیر والی رات اللہ رب العالمین نے کہا. اور نزول قرآن والی رات جی اگر کوئی جاگتا ہے عبادت کر لیتا ہے، جی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو. بالکل. اگر کوئی تلاش کر لیتا ہے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. الحمدللہ. ہاں تو مہینہ بھی خیر والا مہینہ، جی رات بھی خیر والی رات، جی اور اس کے بعد جس شہر کے اندر یہ جس شہر میں نازل ہوا جی
وہ شہر بھی سب سے زیادہ امن والا شہر، خیر والا شہر، جی افضل البلد وہ قرار دیا گیا، جی سب سے بہترین شہر۔ جی اور اس کے بعد جس زبان میں قرآن کریم نازل ہوا یہ زبان بھی خیر اللسان، جی افضل اللسان، جی سب سے بہترین زبان، خیر والی زبان، عربی زبان، عربی زبان۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنا یہ کلام جو نازل کیا ہے جی خیر والے فرشتے افضل الملائکہ کے ذریعے افضل البشر پر، افضل الشہر یعنی بہترین مہینہ، اور افضل اللیل، افضل اللسان، افضل البلد، جی ہر جگہ خیر ہی خیر پایا جائے گا اس قرآن کریم کے نزول کے لحاظ سے دیکھیں۔ جی اور اس کے بعد بڑی پیاری بات، جو اس قرآن کریم کو اپنا لیتا ہے، جی جو اس قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنا لیتا ہے جی یا لوگوں کو اس طرف راغب کرتا ہے، جی اس کو بھی اللہ رب العالمین نے خیر والا بنایا ہے۔ ماشاء اللہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سبحان اللہ۔ کہ تم ایک بہترین امت ہو، خیر والی امت ہو، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بے شک۔ معروفات کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو، بہت خوب۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ بے شک۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کتنا زیادہ خیر والا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے خیر والا مہینہ جس مہینے میں نازل کیا اس کو خیر والا مہینہ بنا دیا، بالکل بہترین مہینہ اس کو بنا دیا۔ جی بالکل۔ جس زبان میں نازل ہوا بہترین زبان وہ قرار پائی، جی۔ جس شہر میں نازل ہوا بہترین شہر وہ قرار پایا۔ بے شک۔ اللہ رب العالمین نے کہا وحاد البلد الامین، ہاں یہ بہترین امن والا، یہ تو امن والا شہر ہے کیا بات ہے۔ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس میں قرآن کا نزول ہوا، جی۔ بہترین شہر قرار دیا گیا۔ جی اور اس قرآن کی خصوصیت دیکھیے آپ، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی کہ اگر کوئی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھ لیتا ہے، جی یعنی مثال کے طور پر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے، جی الف لام میم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ایک حرف کے بدلے جی اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ جی الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10 اور میم کے بدلے 10۔ جی۔ کوئی اگر الف لام میم پڑھ لیتا ہے جی۔ تو الف لام میم کے بدلے اسے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے، کیا پیارا آپ کا فرمان ہے۔ جی۔ اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، جی۔ اس کی زبان میں لکونت ہے، جی۔ وہ اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، کوشش کر کے پڑھ رہا ہے، جی۔ تو اس کو 30 کی جگہ 60 نیکیاں ملیں گی۔ واہ۔ اگر وہ الف لام میم پڑھ لے گا، جی۔ الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10، میم کے بدلے 10، واہ۔ کوئی اس کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھتا ہے، جی۔ تو 10 کی جگہ 20 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ کیا بات ہے۔ الف لام میم کی جگہ اسے 30 نیکیاں کی جگہ 60 نیکیاں ملیں گی۔ جی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اوہ، اور پھر یہ قرآن، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی چاشنی رکھی ہے جی۔ اور ایسی مٹھاس اس کے اندر رکھی ہے جی۔ کہ اس قرآن کو آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا لطف آتا جائے گا، جی جتنا اس کو سنتے جائیں گے اتنا مزہ اس میں آتا جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کی آواز کو الگ رکھا ہے، جی ملک الگ رکھے ہیں، جی قومیت الگ ہے، وطنیت الگ ہے، لہجے الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، بالکل۔ لیکن جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی زبانوں سے ایسا سرور پیدا ہوتا ہے، ایسی مٹھاس ان کی زبانوں سے نکلتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہی چلے جائیں جی۔ اور ہم سنتے ہی چلے جائیں، کیا چاہے وہ بات؟ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، کیا بات ہے۔ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھنے والا ہو، یہاں پر کالے ہوں، گورے ہوں، سانولے ہوں، لمبے ہوں، کم قد والے ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کی زبان سے قرآن جب نکلتا ہے تو موتی ان کی زبان سے لوٹے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنی پیارے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، جی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ جی۔ اور ویسے قرآن کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، جی۔ لیکن میں نے اختصار کے ساتھ جی۔ آپ کے سامنے یہ چند باتیں کر دی ہیں۔ جی۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی۔ بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جی۔ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جی۔ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ اور یہ رمضان المبارک سے تعلق ایک بات آپ کے سامنے بات بتا دوں۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی فرمائیے۔
جی سوال کیا ہے آپ کا بولیے گا؟ شبانہ بابا نگر سے سوال بولیے آپ کا. چلیے تو آگے بڑھیں گے. جی جی تو دیکھیے جی سب سے بہترین بات یہ ہے جی قرآن سیکھنا اور سکھانا، یہ سب سے بہترین کام ہے. جی سب سے بہترین. بالکل. اور قرآن سیکھنا اور سکھانا جی دنیا کے اندر سب سے بہترین استاد یہی ہیں جی اور سب سے بہترین طالب علم بھی یہی ہیں. ان سے بڑا درجہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. جی جی ہلو السلام علیکم. بولو کیا کون بات کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے. جی جی شبانہ بابا نگر سے شبانہ بولیے. جی ٹھیک ہے اس کے بعد میں بولیں گے انشاءاللہ. جی جی آپ کا سوال سن لیا انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بولا کہا جائے گا انشاءاللہ جو. ٹھیک ہے جی جی. اگر رشتے نہیں آ رہے ہیں تو اللہ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، انشاءاللہ خیر کی امید رکھنا، انشاءاللہ ضرور رشتے آئیں گے. اور ساتھ میں ایک بات یہ بتا دوں میں رشتے کے تعلق سے جو ہماری بہن نے ابھی جو سوال کیا ہے تو بابا نگر سے شبانہ. جی جی یہ دیکھیں کہ زندگی کے اعمال میں کوئی گناہ کا کام تو آپ نہیں کر رہے ہیں. جی کوئی معصیت کا کام تو نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی معصیت یا گناہ کا کام آپ سے ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے. جی اعمال صالحہ کی طرف آئیے. جی اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین جی اپنی خاص نظر فرمائے گا، کرم فرمائے گا، جی آپ کے معاملات کو حل فرمائے گا. جی اور جہاں تک ہو سکے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیے. جی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سنے گا جی اور آپ کی بیٹی کے لیے صالح رشتہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا انشاءاللہ. شیخ وہ ہمارے ناظرین مکرم جو بالخصوص نکاح مسنون کے جو ہمارے اراکین ہیں جو رجسٹر کروائے ہیں، آپ لوگوں سے ادبن گزارش چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے بے شمار فون آئے تھے کہ رمضان میں جو ہے آپ جو ہے روک دیجئے تاکہ ہمارے رشتوں کو لڑکے والے یا پھر لڑکی والے دیکھنے آتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے. اور کئی لوگ کہیں کہ بھائی پیش کر سکتے تو لیکن ہم زیادہ تر لوگ یہ کہے کہ رمضان میں چونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر دیگر سحر و افطار کی تیاری بھی رہتی ہے، تو اس میں اگر کوئی دیکھنے آتے ہیں تو لامحالہ ان کی جو ہے خاطر توازی کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس وجہ سے رمضان میں رشتے نہ پیش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو آپ تمام سے میں جو ہمارے اراکین نکاح مسنون کے رجسٹرڈ ہیں آپ سے گزارش ہے اس ماہ تھوڑا سا صبر کر لیں انشاءاللہ العزیز. پھر ماہ ختم ہوتے ہی عید کے ساتھ ہی جو ہے پھر ہمارا پروگرام ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. البتہ دین کا جو معاملہ ہے جو ہمارا دینی پروگرام جو چل رہا ہے رمضان اور ماہ رمضان کے تعلق سے قرآن اور رمضان کے تعلق سے آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو شیخ سے سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو جواب بھی ملے گا. بقیہ تمام تفصیل تو آپ کو معلوم ہے ہمارا آفس پیرامنٹ کالونی میں ہے جو آئیڈیل ایونیو فین فیئر اسٹور اسٹریٹ پیرامنٹ کالونی گیٹ نمبر 1 ٹولی چوکی حیدرآباد. فون نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے الحمدللہ 9700826356. دوسرا نمبر بھی ہے 8215333441. یہ نمبر آن لائن نمبر ہے. آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبھی جانتے ہیں. آئیے چونکہ ہم ایک مختصر سا وقت میں ہم تقریباً ہمارا پروگرام سمیٹنا چاہتے ہیں چونکہ کافی تاخیر ہو گئی. شیخ اب ہم ابھی جہاں سے ہم آئے ہیں پولیس کمشنر آفس سے اور کمشنر صاحب نے جو گزارش کی ریکویسٹ کی تمام علماء کرام سے بالخصوص آپ سے بھی کی اور دیگر علماء سے بھی کی اور پھر ایم ایل اے سے بھی کی تو وہ باتیں عوام کو تفصیل بتائیے اور آپ رمضان اس تعلق سے کیا پیغام دیں گے وہ تفصیلات. جی الحمدللہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و احسان ہے جی کہ رمضان المبارک کا ماہ شروع ہوا جی اور تقریباً ایک ہفتہ ہم اس سلسلے میں گزار چکے ہیں. الحمدللہ تقریباً 7واں روزہ آج کا ہے جی اور بڑی خوشی ہوتی ہمیں کہ یہ مہینہ مکمل طور پر اسی انداز سے گزرتا. جی لیکن حالات کچھ بگڑے ہوئے ہیں. جی حالات میں تبدیلی آ رہی ہے جی اور کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جی اور آئے دن ہم اس کے تعلق سے جان رہے ہیں جی کہ کئی لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جی جی ان کے لیے نہ تو سلنڈر وقت پر میسر آ رہا ہے جی نہ ہی دواخانوں کے اندر بیڈ جلدی مل رہے ہیں جی اور غریب غربا کے لیے علاج معالجے کے لیے کافی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. جی ان سارے حالات کے پیش نظر جی حکومت نے کچھ گائیڈ لائنز ہمارے سامنے پیش کیے ہیں جی کہ ماسک کا استعمال کریں، جی سینیٹائزر کا استعمال کریں جی اور نمازوں میں ڈسٹنس کے ساتھ ٹھہریں. جی خواتین اور بزرگ اور بچوں کو
روک دیں جی وہ اپنی عبادتیں اپنے گھروں میں ہی کریں. بالکل. یہ ہم نہیں چاہتے، نہ ہماری شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے، جی لیکن حالات ایسے ہیں اور ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم حکومت کی ان باتوں کو تسلیم کریں، جی ان باتوں پر ہم عمل کریں، جی کیونکہ یہاں پر انسانی جانوں کا تحفظ ہے. جی بالخصوص کمشنر نے جی مساجد سے مسلمانوں کو جو ہے اعلان کرنے کے لیے علماء کرام کو جو ہے خاص طور سے گزارش کی ہے. ابتدائے رمضان میں یا رمضان سے پہلے جو بات کی جا رہی تھی جی کہ روزے رکھیے جی اور تراویح وغیرہ پڑھیے اور خوب دعائیں کیجیے، جی بڑی پیاری بات تھی، لیکن حالات سنگینی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. جی اس لیے آج جو قانون پاس ہوا ہے جی یا آج جو مسائل ہمارے سامنے پیش آئے ہیں جی کہ آج رات میں 9 بجے سے کرفیو لگنے والا ہے جی جو صبح 5 بجے تک رہے گا. جی ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، جی کیونکہ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ ساتھ جی افطار کے بعد اور خصوصاً نماز عشاء کے بعد جی تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. بالکل. اب تراویح کے اہتمام میں کافی تکلیف ہو جائے گی، جی لیکن میں یہاں پر ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں جی کہ دیکھیے تھوڑا سا اگر ہم حکمت اختیار کریں جی تو یہ سارے امور انجام پا سکتے ہیں. جی کیسے؟ جیسے جی کہ عشاء کا جیسے وقت شروع ہو رہا ہے، جی ابتدائی وقت میں آپ اذان دیجئے جی اور فوراً جماعت شروع کر دیجئے، یعنی بیچ میں اذان اور اقامت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہ رکھیں. 1-2 منٹ 3 منٹ کا وقت دیجئے، جماعت ٹھہرا کر دیجئے، کیونکہ حالات ایسے ہیں. جی 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 نماز عشاء کے ساتھ ہی آپ تراویح کا اہتمام کیجئے. جی یہ 15-20 منٹ کا وقفہ نہ دیں، صرف 2-3 منٹ کے ساتھ ہی جو ہے نماز شروع. جی اذان کے ساتھ جی فوراً ہی جی عشاء کی نماز پڑھ لیں، جی اور عشاء کی نماز کے بعد جی 2 رکعت سنت کا موقع دیں جی اور فوراً تراویح شروع کر دیں. جی تراویح مختصر طور پر پڑھیں. جی کوشش یہ کریں کہ 8:30 بجے یا 8:35 تک جی آپ کی عشاء کی نماز بھی ہو جائے. جی اور ہماری غفلت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جی پولیس ظلم و تشدد ڈھانے لگی، جی لاٹیاں پر کئی لوگ لاٹھی کھانے لگے، جی بالکل. کئی لوگ زخمی ہو گئے، جی کئی لوگ شدید طور پر متاثر بھی ہوئے ہیں. جی ایسی چیزیں ہم کو نہیں کرنا ہے. بالکل. جہاں تک حکومت کے گائیڈ لائنس ہے اس کو اپنانا ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، آپ ماسک کا استعمال کیجئے، بالکل. سینیٹائزر کا استعمال کیجئے. بے شک. ہم یہ نہیں کہتے کہ شریعت کے اندر ہے، جی. لیکن یہ مجبوری ہے، یہ حالات ہیں. جی. ان حالات کے تحت ہمارے تحفظ کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے. جی. ہاں اب اس کے علاوہ ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنے کی بات کی جا رہی ہے، ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیے. جی. یہ سب مجبوری کے اندر آتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالاتوں سے واقف ہے. بالکل. وہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے. جی. ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا، ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں اجر و ثواب دے گا. انشاءاللہ. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا جی. کوئی ایسی حرکت نہ کریں جی. جس سے ہم مسلمان بدنام ہو یا ہمارا اسلام بدنام ہو. جی. ہم کو ایسے وقت میں حکومت کا کوآپریٹ کرتے ہوئے، حکومت کا ساتھ دیتے ہوئے جی. آگے بڑھنا ہے جی. اور ان سارے امور پر عمل پیرا ہونا ہے. بالکل. انشاءاللہ. نوجوانوں سے میں بالکل پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے جیسا کہ شیخ نے بھی فرمایا، آپ ہی کے محلے کی مساجد میں نماز کو جائیں، چونکہ اگر جب نماز ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کا وقت جو ہے کرفیو کا رہتا ہے. اب جب راستے سے جب گزرتے ہیں تو آپ پر لاٹھی پڑ سکے تو پھر آپ جو ہے شکایت کریں گے کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کے مار رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں کر رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، چونکہ خود حکومت آپ سے گزارش کر رہی ہے کہ آپ جو ہے احتیاط برتیں. جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کئی جو ہے قبرستانوں کی کمیٹی کے ذمہ دار بتا رہے ہیں کہ قبرستان میں جگہ نہیں ہے، اور شمشان میں ہندوؤں کی جو ہے جلانے کے لیے 5-5 6-6 لاش ایک ہی جگہ پر جو ہے ناشوں کو جلایا جا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تمام باتیں سن رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ احتیاط برتیں. مولانا میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا ہمارے حیدرآباد شہر کے لیے، اور نہ صرف حیدرآباد شہر کے لیے بلکہ تلنگانہ کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے اور عالم اسلام کے لیے جو ہے آپ دعا فرمائیں. بالخصوص یہ مہلک بیماری جو کرونا کے نام سے یا کووڈ-19 کے نام سے چل رہی ہے، جی. اس کے لیے جو ہے آپ دعا فرمائیے گا. دیکھیے ہمارے پاس دعا ایک ایسا ہتھیار ہے بالکل جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالتوں کو تبدیل کر دیتا ہے، بے شک، اور دعا کے ذریعے سے بیمار انسان شفا یاب ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی نے بیماریوں کے لیے جہاں پر دوا کو رکھی ہے وہاں پر دعا کو بھی رکھی ہے. سبحان اللہ. جی ہاں ہم کثرت سے دعا کریں. جی. اور میں کہوں گا جی. کہ اس وقت جو لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جی. وہ لوگ کثرت سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کریں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے استغاثہ کریں
استعانت طلب کرے، اللہ ضرور مدد کرنے والا ہے، ضرور ہماری پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اے اللہ جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے۔ تو یقیناً شفا دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تنہا ذات ہے۔ یہ بات جان لیجئے، آپ جو دوا استعمال کر رہے ہیں اس دوا میں بھی اللہ رب العالمین نے شفا رکھا، تبھی آپ کو شفا ہوگا۔ کیا بات ہے؟ ہاں، آپ کوئی مرہم لگا رہے ہیں، اللہ نے اگر اس میں شفا رکھا تبھی آپ کو شفا ہوگا۔ تو یہ بات یقین سے جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی دوا اور دعا میں شفا رکھا ہے، تو دعا کرنا چاہیے۔ دعا سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں، حالات میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت سب سے پہلے اپنی مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، آمین۔ اللہ ہمیں آئندہ معصیت سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ ہم میں جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں میں آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ اے اللہ جو بے سہارا ہیں اے اللہ تو ان کا سہارا بن جا، آمین یا رب۔ اے اللہ جن جن پریشانیوں میں لوگ مبتلا ہیں کوئی ان کا سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی ان کی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیری ہی ذات ہے جو سارے مسائل کو حل کرنے والی ہے، سارے مصیبت شادگی عطا فرما، اور ان کی خبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اے اللہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی خبر کو تنگی سے محفوظ فرما، تاریکی سے محفوظ فرما، حشرات الارض سے محفوظ فرما، جہنم کا گڑھا بننے سے محفوظ فرما، اے اللہ دنیا میں انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں ان تکلیفوں کے بدلے اللہ انہیں راحت نصیب فرما، اے اللہ دنیا میں جو مصیبت اٹھائی ہے اس مصیبت کے بدلے انہیں جنت عطا فرما، اے اللہ جو لوگ زندہ ہیں جو بخیر حیات ہیں اے اللہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما، اسلام کی ہدایت عطا فرما، اسلام کی رہنمائی عطا فرما، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام زندوں کو تیری شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرما، ہر قسم کی زیادتیوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے خوف سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، برے اخلاق بد اخلاقی سے اللہ ہم تمام کو محفوظ فرما، اے اللہ جو ہدایتیں ہم کو دی جا رہی ہیں ان ہدایتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، ابھی دعا کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ بالخصوص ہمارا یہ نکاح مصنوعی کا پروگرام کو ہم نے دینی پروگرام میں تبدیل کر کے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے، یہ 1 ماہ تک انشاءاللہ العزیز ہمارے سوالات کے جوابات بھی جاری رہیں گے، لیکن وقت آج جو کسی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے وقت تبدیل ہوا تھا، آئندہ منگل کو وہی وقت پرانا وقت ہوگا جو 12 بجے سے 1 بجے تک ہوگا آئیے انشاءاللہ۔ اور ہمارا وقت، ہمارا آفس بھی کام کر رہا ہے پیرامونٹ کالونی میں صبح 10 سے 1 بجے تک، سوائے اتوار اور منگل کو چونکہ ہم آپ کے روبرو یہاں پہ ہوتے ہیں اس لیے منگل کو چھوڑ۔ تو ناظرین کرام ہم کو اجازت دیجیے، اور ٹی ٹی وی کی تمام ٹیم ہمارے فضیلت الشیخ کی دعا کے ساتھ بہترین آپ نے دعا فرمائی عالم اسلام کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور حیدرآباد کے لیے، تلنگانہ کے لیے الحمدللہ۔ تو ہم اب آپ سے اجازت چاہیں گے، دیکھتے رہیے آئندہ منگل کو ٹی ٹی وی اردو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔